बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले इस दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के बाप कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, शैतान का थूक और कुत्ते का बनना, जिस्म में रूह का दाखिल होना, इब्लिस का घमंड, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया जाना, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा जाना, पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की शादी का वाक़िया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा जाना। तो ये सब कुछ आज के इसी वाक़िए में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आप सभी की मालूमात में बहुत इजाफा होगा इंशाअल्लाह। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। दोस्तों, जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ाते मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया और जिन को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाई। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आदम अलैहिस्सलाम से पहले यानी 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया। जिन्नातों ने इस दुनिया में आने के बाद झगड़ा फसाद फैला दिया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, जिन्होंने जिन्नातों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिन्नातों में एक अज़ाज़िल भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार जिन था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर यानी घमंड में आकर और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से इब्लिस कहलाया गया, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए मरदूद हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में मेरा खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, तो इंसान को क्यों बनाना चाहता है, जबकि हम तो मौजूद है जो दिन रात तेरी हम्दो सना और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नातों की तरह ज़मीन में जाकर फसाद ही करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहा है ये अल्लाह को पता है। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। तो फरिश्तों ने कहा कि तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई। तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसीलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आए थे। इब्लिस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। एक बार इब्लिस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। ये थूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। ये कुत्ता आदमी से मानूस है, क्योंकि मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, और गंदा इसीलिए है कि थूक शैतान की है।
رات کو جاگتا اس لیے ہے کہ ہاتھ اسے جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہیں۔ تو جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، جب وہ مٹی مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب آدم علیہ السلام کا پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آدم علیہ السلام کی حیثیت فرشتوں اور جناتوں سے زیادہ ہے۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم کا ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے گا۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ جب روح پیروں میں گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلد باز ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھا، اسی لیے اس کا مرتبہ فرشتوں میں بلند تھا۔ اسی بات کا اسے بہت غرور ہو گیا تھا اور اسی گھمنڈ میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا یہاں سے، تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس کہنے لگا اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے کہ میں زندہ رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ جب مہلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان کی اکثریت کو یعنی زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا۔ آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہا مانیں گے اور تیرے ساتھ چلیں گے، میں تجھے اور ان کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جو گمراہ ہوں گے تیری پیروی کریں گے، یعنی تیرے قدموں پر چلیں گے، ان کے وعدے کی جگہ جہنم ہوگی، لیکن میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا اسے لمبی عمر عطا کی اور ساتھ میں وہ سامان بھی عطا کیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں سورہ البقرہ آیت 31 میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے اور تمام کاموں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکالی۔ اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان سے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو۔ انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ سب پر، تو اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے۔ فرشتے نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ،
ہمیں علم نہیں، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم تو نے ہم کو دیا ہے۔ پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا، وہ جنت میں رہنے لگے، لیکن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ایک دن وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے حوا کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکے۔ وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں جانا ہے جاؤ، جو کھانا ہے کھاؤ، بس ایک درخت یعنی ایک پیڑ کا پھل کھانے سے منع کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھکنے لگے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اللہ کو دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں معاف کیا اور عرفات کے میدان میں وہ ملے۔ پھر دنیا کی شروعات ہوئی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔